अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का रोज़ 9 अप्रैल 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब, ये इस फ़कीर नाचीज़ का छोटा सा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। कल के दिन जो ड्रामा होता रहा, जो अडयाला के बाहर सूरत हाल हुकूमत ने बर्पा की, उसके बाद अलीमा बीबी कैसे रात के घर पहुँची, साहबजादा हामिद रज़ा के अलावा बाकी लोग कहाँ थे, और अलीमा बीबी की वाहिद वो शख्सियत जिनकी इमरान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। दो थीरियां और दो खबरें मेरे पास पहुंची हैं। एक थीरी है शहबाज गिल साहब की और एक इस नाचीज़ की। दोनों मैं बयान करूंगा कि वजह क्या है, ये जो लाइन काटी जा रही है, क्या हम लोग इमरान खान साहब से ना मिल सकें, इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या वजह है कि वो लोग जो पीटीआई की क़यादत चाह रही है कि इमरान खान साहब से मिलें, वो मिल नहीं सकते जो फहरिस्त बनाई जाती है, और जो लोग नहीं होते फहरिस्त में उनका नाम डाल दिया जाता है। और दूसरी हम बात की, बैरिस्टर अली जफर मिले, बैरिस्टर गौहर भी मिले, तो उसके बाद सलमान अकरम राजा बिलाखिर कुछ फ्रंट फुट पर आए हैं। चाहे उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पार्टी के अंदर क्या ख्यालात डिस्कस किए गए, कौन किसके ऊपर धाड़ा, और बैरिस्टर अली जफर उसका जवाब क्या दे रहे हैं। क्या बैरिस्टर गौहर बैक फुट पे जाके अपना ओहदा तो नहीं छोड़ने वाले? मैं कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके अलावा डॉक्टर मालिक बलूच लाहौर आए हुए थे, नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, उनसे किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो उनकी महरूमी है, कुछ नंबर्स मेरे पास हैं जो ये बताते हैं कि किस कदर महरूमी है वहाँ पर। आपको याद होगा कि अरशद चाय वाला था, नीली आंखों वाला, बड़ा हिट हुआ था इस्लामाबाद में, चाय बनाता हुआ लड़का। वो यानी शोहरत पाने वाले की शहरियत पे सवाल उठ गया है। उसके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो। क्या हुआ उसके साथ, बयान करूंगा। सबसे पहले तो आ जाएं बैरिस्टर अली जफर की ट्वीट्स, और कल उन्होंने आसमा शिराजी के साथ प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की। वो ये कहते हैं जी, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और खान साहब जब मुझे बुलाएंगे मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा। मेरे लिए खान साहब का हुक्म किसी भी फर्द वाहिद की ख्वाहिश से ज्यादा अहम है। मैं यही बात खत्म करता हूँ। फिर वो कहते हैं, खान साहब से मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें आगाह किया कि कैसे उनकी बहनों को उनसे मुलाकात से रोका जा रहा है, जिस पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। खान साहब ने अवाम के लिए पैगाम दिया कि कौम हिम्मत व हौसला ना हारे और हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ के हसूल की इस जदोजहद में उनके साथ खड़ी रहे। उनका जी बहुत जल्द जुल्म और बर्बरियत का खात्मा होगा। खान साहब ने कैद तन्हाई, अखबार की अदम फराहमी, बच्चों से बात करने से रोकने और उनके दीगर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर मुझे यानी अली जफर को सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करने के लिए कहा है, जिस पर जल्द अमल होगा। इमरान खान साहब की अपने बच्चों से व्हाट्सएप वीडियो कॉल करवाए जाने की इत्तला है जो कल मुझे मिली है। इसकी तस्दीक एजाज सैयद साहब ने भी की है और ये दबाव बढ़ने, इस बारे में आवाज़ उठाने के बाद ये पेशरफ्त हो पाई है। अलबत्ता उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अलीमा बीबी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, तो बाकी दोनों बहनों और जो कज़न थे उन्होंने कहा कि अगर अलीमा नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने देखा, कैसे पुलिस उन्हें धकेल के बाहर ले आई, गाड़ी में बिठाया, एक मार्की में छोड़ दिया गया। फिर वो लिल्ला इंटरचेंज के करीब रात के वहाँ पाई गई। उनके साथ साहबजादा हामिद रज़ा थे। बाकी क़यादत कहाँ थी मुझे मालूम नहीं है, ये तो पीटीआई के चाहने वालों को सवाल उठाना चाहिए। बाकी क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक दूसरे से गिले शिकवे कर रही थी, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही थी, जो कि हर पार्टी में तजादात होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सूरत हाल ज़्यादा है। और ये मैंने अली जफर के ट्वीट इसलिए पढ़े हैं कि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहाँ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब पे इल्ज़ाम ये था कि ये पीटीआई सोशल मीडिया को लिफ्ट नहीं करवाते, घबराते हैं, डरते हैं और वाज़ेह मौक़िफ़ लेने से गुरेज़ां होते हैं। लेकिन जो इंटरनल प्रेशर कमेटियों के अंदर से बना, बिलखुसूस अलीमा बीबी के वाक़े के बाद, सोशल मीडिया की कमेटियों के गम व गुस्से के बाद, उसके बाद कल सलमान अकरम राजा बिलाखिर मजबूर हुए हैं कि थोड़ा फ्रंट फुट पे आएँ। फिर उन्होंने कुछ वाज़ेह ट्वीट्स भी किए, अफसोस का इजहार भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हूँ या अली जफर हूँ, उन सबको लताड़ने की कोशिश की। और यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर कल डिफेंसिव हमें दिखाई दिए। उसके बाद अब क्या बैरिस्टर गौहर होम्योपैथ चेयरमैन रह गए हैं? क्या बैकफुट पे जाके पीछे हटने को तैयार हैं? मेरी इत्तला है कि नहीं, अभी बैरिस्टर गौहर ओहदे के साथ ही रहेंगे, ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं होंगी। हालांकि जिस कदर ज़्यादा अदम एतमाद बैरिस्टर गौहर के ऊपर विद इन पीटीआई रैंक्स पाया जाता है, शायद ही किसी और शख्स के ऊपर पाया जाता हो। मेरी कुछ पीटीआई के ज़िम्मेदारों से बात हुई, उनका जी 70% से ज़ायद जो पार्टी की क़यादत है इंटरनल मीटिंग्स और ग्रुप्स में बैरिस्टर साहब के, गौहर साहब के किरदार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। यही नहीं, यही सूरत हाल गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर थी और दीगर के ऊपर भी थी। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कल से ऑनवर्ड जो स्टेटमेंट और लाइन लेंथ ली, कहा कि जो फहरिस्त मैं बनाता हूँ
وہ تو لوگ مل نہیں سکے، باقی لوگ کیسے گھس گئے؟ جو انہوں نے عدم تحفظ کا اظہار کیا اس کے اوپر انہوں نے جو کہانی بیان کی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اب ہے جو سب سے اہم خبر تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب تک رسائی ہے، بالخصوص علیمہ خانم صاحبہ اور دیگر اہم لوگوں کی جو خان کا پیغام باہر لے کے آنے میں کامیاب ہوتے تھے اور بیان کرنے کی ہمت بھی رکھتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ جو بندے بھی اندر جا رہے ہیں نا، وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے، یہ اس طرح سے باہر آ کے بیان بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ جو مذاکرات کی کہانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خان نے اجازت دی یا نہیں دی، اعظم سواتی کو شٹ اپ کال دی یا نہیں دی، یہ بھی میں آج واضح کر دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے دو تھیریاں سن لیں۔ یہ شہباز گل صاحب تو یہ سمجھتے ہیں جی یہ جو منرل ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ان کے تحفظات یہ ہیں شہباز گل صاحب کے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منرل ایکٹ کی وجہ سے جب تک صوبے کے وسائل کے اوپر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے خاص لوگوں کی ملاقاتوں کو روکا جا رہا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ میرا نہیں خیال، کیونکہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی وضاحت دے چکے ہیں اور اس طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ دوسری جو رائے ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ محترمہ علیمہ خانم کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ اس حکومت کو یہ تحفظات اور خدشات ہیں یا یہ اسکیپٹیکل ہیں کہ جی جب بھی محترمہ اندر جاتی ہیں تو باہر آ کے ایز اٹ از پیغام دیتی ہیں، اور وہی پیغام پھر سوشل میڈیا ٹیموں تک جاتا ہے، اور پھر پی ٹی آئی آفیشیل اور عمران خان کی ٹائم لائن پر جذباتی اور عوام کے حق میں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں ٹویٹس ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ روکا جائے۔ میری نظر میں یہ دوسری رائے جو ہے اس میں وزن زیادہ ہے، کیونکہ جو اعتماد سازی بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سیف، علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی جس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہم ہر دروازہ کھٹکانا چاہ رہے ہیں اور مذاکرات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، تو اس کے لیے بنیادی شرط ہی یہی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی آفیشیل کا، عمران خان آفیشیل کا، اس کے اوپر وہ مواد نشر نہ ہو جو ماضی میں ہوتا تھا، تو ہم سوچ سکتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو یہ ریشنل اس کو کافی اسٹرینتھن کرتا ہے جو اس خاکسار کی دوسری رائے ہے۔ لیکن کب تک؟ اب رہ گئی بات وہ مذاکرات کی کہ کیا واقعی عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کو اجازت دی، اعظم سواتی بار بار بیانات دے رہے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں، یا انہیں شٹ اپ کال دی۔ ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے کہا نہیں جی عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دی۔ ایسا نہیں ہے، میری رائے اور میری معلومات اس سے مختلف ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے اس حکومت، نون لیگ کی حکومت، پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کے ساتھ مذاکرات کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی بات چیت ہوگی طاقتوروں سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2-3 جو کوششیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ان کی کہانی، اور پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات تو فیس ویلیو کے لیے ہو رہے تھے۔ اب جو اعظم سواتی والی کہانی ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ بات چیت کی نوعیت خفیہ رکھی جائے اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا جائے، تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی میرا ذاتی مفاد یا قانونی نرمی حاصل کرنے کا تاثر نہ جائے، اور پاکستان کی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کے مینڈیٹ کے احترام کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ باقی عدالت میں وہ اپنی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے پرعزم ہیں اور کسی بیک ڈور ریلیف کی خواہش نہیں رکھتے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں 3-4 دن پہلے اپنے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی یا گنڈا پور عمران خان کا سودا کرنے جا رہے ہیں یا عمران خان کوئی ڈیل کر لیں گے، وہ غلط فہمی پر مبنی رائے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو میں 1000 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ جن لوگوں نے ایسی کوئی ڈیل یا مفاہمت کرنی ہوتی ہے وہ 6 ماہ 3 ماہ جیل میں نہیں گزارتے اور کوئی گرنٹر ڈھونڈ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں صورتحال وکھری ہے، یہاں اس لیے صورتحال بہت مختلف ہے پاکستانی سیاست کی کہ جو کھلاڑی آگے ملا وہ ماضی کے کھلاڑیوں اور ماضی کی ٹیموں سے مختلف تھا، تگڑا تھا، اعصاب تگڑے تھے، ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، رائٹلی یا رانگلی یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ لیکن اب یہ آپ نوٹ کریں کہ اس کی بہنوں کے ساتھ کل کیا ہوا، پکڑ دھکڑ، پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر پھر بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی ڈیل یا کسی یعنی ذاتی ریلیف کے لیے حامی نہیں بھرتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اعظم سواتی ہوں یا گنڈا پور ہوں، کوئی بھی ان کا سودا نہیں کر سکتا، یہ تو آپ واضح کر لیں۔ تو وہ پھر کیا کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں؟ وہ اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ اچھا بھئی اگر سواتی صاحب یا گنڈا پور صاحب، کیونکہ میں نے کل آپ کو واضح کیا تھا گنڈا پور صاحب نے یہ سٹوری بیچی ہے کہ جی اگر کوئی سیویئر ہے پارٹی میں، اگر کوئی بات چیت کے ذریعے رستہ نکال سکتا ہے تو وہ میں ہوں، اور مجھے اجازت دی جائے۔ اور سواتی صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ڈیڈ لائن ہے، وقت بہت کم ہے، بعد میں مزید سختیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں بات کر سکوں۔ کوئی شٹ اپ کال کسی کو نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کر دیکھیں، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کر دیکھیں، لیکن اس میں یہ تاثر نہ جائے کہ میں کوئی ذاتی ریلیف مانگ رہا ہوں۔ یہ ہے کہانی پی ٹی آئی کی، یہ ہے کہانی علیمہ بی بی کی، یہ ہے کہانی آپس میں تضادات کی اور ورکرز کی اور سوشل میڈیا کی، جو میں نے آج آپ کی خدمت میں واضح کی ہے۔ جانے سے پہلے عارف علوی صاحب نے بھی ایک بیرون ملک تقریب میں جو سجاد برقی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، عاطف خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور حالانکہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت شک کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات، اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کا الائنس بنائے مولانا کے ساتھ، کامران مرزا صاحب نے ان سے منسوب ایک بیان میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کی کہانی بیان کرے، پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی الائنس بنتا، حکومت نے جماعت اسلامی کو بلا لیا، اور اس کے ساتھ وفد جو ہے حافظ نعیم اور سیاقت بلوچ کا، وہ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار سے ملتا دکھائی دیا پرائم منسٹر آفس میں، اس کی میں نے تصویر دیکھی۔ ڈاکٹر مالک بلوچ لاہور آئے ہوئے تھے سابق وزیر نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے۔ کاش میرے ملک کی قیادت خود بلوچستان جاتی اور بلوچ رہنماؤں سے ملاقات کرتی، لیکن بادشاہ لوگ ہیں ہم، ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں بات چیت کریں جن کا مسئلہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو درد ہے، جو غم و غصہ ہے، اس کا مداوع کریں، لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید لندن بھی جا رہے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے علاج معالجے کے لیے۔ لیکن جب بلوچستان کے احساس محرومی کی ہم بات کرتے ہیں، عطا مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب تک سلسلہ جو آیا ہوا ہے، پکڑ دھکڑ مہرنگ بلوچ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رپورٹ جاری کی ہے وفاقی حکومت کی سینئر بیوروکریسی کے حوالے سے، کس صوبے میں کتنے افسران ہیں۔ یہ رانا غلام قادر صاحب نے خبر چھاپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گریڈ 20 سے گریڈ 22 تک کے افسران کی کل تعداد پاکستان میں 1527 ہے، اور اس میں سے 52 کا تعلق اسلام آباد سے ہے، 834 پنجاب کے ہیں، 255 سندھ کے ہیں، اور اس کے علاوہ 246 کے پی سے ہیں، اور صرف 58 افسران کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ پورے ملک میں اگر 20 سے 22 گریڈ تک 1527 افسر ہیں تو صرف 58 بلوچستان سے ہیں۔ تو احساس محرومی نہ ہو تو اور کیا احساس میں معلوم ہو اس فگر کے بعد۔ اب دلچسپ خبر بھی آپ کو ایک دینی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل تھی، تو میں نے کہا اطلاعات آپ تک دے دوں۔ ارشد خان آپ کو یاد ہوگا، المعروف چائے والا، شہرت پانے والے کی شہریت پر سوال کھڑا ہو چکا ہے۔ نیلی آنکھیں تھیں، چائے بنا رہا تھا، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، خاتون نے اس کی فوٹوگراف لی تھی، بڑی وائرل ہوئی، دنیا بھر کے میگزینز میں چھپی، یوٹیوبرز، پوڈ کاسٹ، مارننگ شو تک پہنچا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ 17 برس کی اس کی عمر تھی، 2016 میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا جب 18 برس کا ارشد خان تھا۔ تو نادرا نے اعتراض کیا کہ اس کا جو پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ہے اس میں یہ شواہد نہیں پیش کر سکا، تو اس کے کارڈز بلاک کر دیے جائیں۔ ان کے وکیل ہیں عمر اعجاز گیلانی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو پنڈی بینچ ہے وہاں رجوع کیا ہے۔ پنڈی بینچ نے نادرا سے اور دیگر محکموں سے رپورٹ مانگی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی 1978 سے قبل جو ان کے رہائشی شواہد ہیں پاکستان کے وہ دیے جائیں۔ وہ کہتا ہے جی میں تو 18 سال کا تھا 2016 میں، پہلے کا ڈیٹا کہاں سے لاؤں، میں تو سرگودا میں پیدا ہوا ہوں۔ ان کا الزام یہ ہے کہ نہیں یہ افغان شہری، یہ قندھار میں پیدا ہوا ہے۔ تو اب اس کی شہریت کے حوالے سے سوال ہے، شہرت اتنی مالک نے اسے دی اور شہریت جو ہے اس کے اوپر سوال بن گئے ہیں، اور یہاں ہی کاروبار کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پھر اس نے چائے والا کے نام سے کیفے کھولا تھا اسلام آباد میں، وہ سی ڈی اے کی قوانین کی پابندی نہیں کی، وہ بند ہوا۔ پھر اس نے بالا کوٹ میں اپنا کیفے کھولا، پھر لندن میں ایک فرینچائز کھولی جو میگا لانچ ہوئی، اس کی پھر مالی بحران کا شکار ہوا، اور پھر ایک ریالٹی شو ایک ٹی وی کا تھا، وہاں پہ 1 کروڑ کا اس نے معاہدہ کیا۔ سیاست میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی عمران خان پسند ہے۔ یہ کہتا ہے ملک کے لیے عمران خان زیادہ مناسب شخص ہیں، اور اس کے وکیل اور اس شخص کا، ارشد چائے والے کا، یہ ماننا ہے کہ ایک جعلی خبر چھپی تھی میرے حوالے سے 2017 میں غالباً کہ اس کی تعلق افغانستان سے، یہ افغان باشندہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس وجہ سے میری جو کارڈ ہے وہ بلاک کیا گیا ہے، اور میرا مستقبل، میری شہریت، میری شہرت سبھی دباؤ پہ ہے۔ تو ارشد چائے والا جو ہے نا، نیلی آنکھوں والا، اس کی شہرت اور اس کی شہریت دونوں پر سوالیہ نشان لگا ہوا، اور معاملہ پہنچ گیا عدالت میں۔ خجل خاری مجھے لگ رہی ہے اس بچے کے لیے، اللہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نکلے۔ ایک عرصے سے اگر بندہ یہاں کاروبار کر رہا ہے اور اتنا مشہور ہے، پاکستان کو شناخت دے رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نرمی پیدا کریں جناب۔ سب کو ایک ہی آپ ڈنڈے سے اگر ہانکیں گے
سختی کریں گے تو پھر لوگ بددھن ہوں گے. یہی وجہ ہے نا کہ ایک رپورٹ بھی ہے کہ ڈاکٹرز ایک سال میں کتنے باہر گئے ہیں. ادارے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے اس لیے باہر جا رہے ہیں. اصل صورت یہ ہے کہ لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. بہرحال مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.